अमीना का रिश्ता माजिद से इसके वालिद की रजामंदी से ही तय हुआ था। माजिद और अमीना के वालिद आपस में बेहतरीन दोस्त थे। माजिद लाहौर में रहता था और अमीना कराची में। उन्होंने एक दूसरे को पहले देखा नहीं था, लेकिन अमीना की तरबियत ऐसी की गई कि जहाँ पर लड़कियों की ज़िंदगी के फ़ैसले इनके माँ बाप ही करते हैं। अमीना भी इस अनदेखे रिश्ते में बन चुकी थी। माजिद एक हुस्न परस्त शख्स था, खूबसूरती पर मरता था। इसलिए जब अनवर साहब ने इसका रिश्ता अपने दोस्त की बेटी अमीना से तय किया तो इसको सबसे ज़्यादा इस बात का एतराज़ था कि लड़की की तस्वीर बिना देखे वो शादी नहीं करेगा। और माजिद की वालदा भी चिल्लाने लगीं कि न जाने आपने मेरे बेटे का रिश्ता बिना हमें बताए और पूछे कहाँ तय कर दिया है। अनवर साहब कहने लगे कि लड़की बहुत ज़्यादा सुलझी हुई और तमीज़दार है, हमारे घर में आएगी तो घर को जन्नत बना देगी। जिस तरह से माजिद ने इस लड़की को नहीं देखा था, इसने भी तो माजिद को नहीं देखा था, लेकिन बिना किसी एतराज़ के इसने अपने वालिद के हुक्म पर सर झुकाया है। इसने कोई सवालो जवाब नहीं किया। लेकिन यहाँ तो बदतमीज़ी का ये आलम है कि तुमने तो बच्चों की अच्छी तरबियत ही नहीं की। बड़ी बेटी 2 साल भी अपना घर नहीं बसा सकी और शौहर से तलाक लेकर यहीं मैके आकर बैठ गई है, और अब तुम बेटे का भी दिमाग ख़राब कर रही हो। अनवर साहब ने अपनी बीवी को बहुत बातें सुनाई थीं और काफ़ी हद तक वो बातें सच भी थीं। माजिद और नौरीन दो ही बहन भाई थे, लेकिन नौरीन की चर्ब ज़बान की वजह से वो बड़ी मुश्किल से 2 साल ही ससुराल में अपने शौहर के साथ रही थी। तीसरे साल लड़कर मैके आ बैठी। इसे लगा शायद इसका शौहर इसकी मिन्नत समाजत करेगा और इसके अलग घर का मुतालबा भी पूरा कर देगा, लेकिन शौहर ने तलाकनामा हाथ में दिया था। बेटा 4 साल का हो गया था। नौरीन मैके में बड़े रौब से रहती थी। माँ और भाई को उंगलियों पर निचा रखा था। घर पर इसी का हुक्म चलता था। इन्हीं दिनों अमीना के वालिद हामिद साहब बीमार रहने लगे। 6 माह तक वो बहुत ज़्यादा बीमार रहे। काम भी छूट गया और इस बीमारी की वजह से इनका इंतकाल भी हो गया। इनके इंतकाल की खबर सुनकर अनवर साहब बेटे को अपने साथ ही कराची ले गए। हामिद साहब के घर में तो जैसे क़यामत टूट पड़ी थी। बीवी रोए जा रही थी, बेटी का भी बुरा हाल था। अमीना इनकी इकलौती बेटी थी। यूँ तो हामिद साहब ने बहुत कुछ बेटी के लिए जमा कर रखा था कि इसकी शादी पर इसको अच्छा जहेज देंगे, लेकिन 6 माह की बीमारी में सारे पैसे बीमारी पर लग गए थे। हामिद साहब की तदफीन भी अनवर साहब ने की थी। 2 दिन उन्होंने वहीं गुजारे। इस दौरान माजिद से भी कह चुके थे कि वो एक नज़र अमीना को देख ले और अपनी रजामंदी बता दे। हालांकि माजिद की वालदा इसका रिश्ता बहुत अमीर घराने में देख रही थीं और माजिद से कह चुकी थी कि तुम्हारे बाप ने जहाँ तुम्हारा रिश्ता किया है वो लोग वैसे भी कंगले हो चुके हैं, तुम्हें जहेज़ के नाम पर एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। माजिद भी माँ की बातों में आ चुका था, लेकिन जैसे ही इसकी नज़र अमीना पर पड़ी वो इसकी खूबसूरती को और सादगी को देखकर इस पर दिल हार बैठा था। इसलिए कि अनवर साहब ने माजिद से इसकी रजामंदी पूछी तो इसने कहा कि इसे अमीना पसंद है। अनवर साहब ने अमीना की वालदा से बात की कि वो अपने दोस्त से किया गया वादा निभाना चाहते हैं, इसलिए सादगी से ही अमीना की रुखसती वो अभी अपने साथ करवा कर ही लेकर जाएंगे। अमीना की वालदा पहले ही शौहर की बीमारी पर सब कुछ खर्च कर बैठी थी। अगर इसका रिश्ता कहीं और होता तो फिर सारा जहेज देने के लिए इनके पास कुछ भी ना था। इसलिए अमीना का निकाह माजिद से करवा दिया। निकाह होते ही अनवर साहब बेटे के साथ बहू को भी लिए वापस लाहौर चले गए। लेकिन जब घर पहुंचे अनवर साहब की बीवी ने शौहर और बेटे के साथ अमीना नामी लड़की को भी देखा और इसे मालूम हुआ कि अनवर साहब ने अपनी मनमानी कर ली है। वो तो हत्ते से उखड़ गई, कहने लगी ये मेरी बहू नहीं बनेगी, ना ही मैं इसे कबूल करूँगी। आपने ज़बरदस्ती मेरे बेटे की शादी क्यों इस लड़की से करवाई है जो जहेज़ के नाम पर एक जोड़ा भी अपने साथ नहीं लाई। अनवर साहब कहने लगे तुम्हारा तो दिमाग ख़राब हो गया है, तुम्हें शर्म नहीं आती। मेरा दोस्त इस दुनिया से जा चुका है। इस वक्त इसकी बीवी मोहल्ले वालों के रहमो करम पर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है और तुम्हें जहेज़ चाहिए। ख़बरदार जो तुमने इस बच्ची के साथ कोई भी ज़्यादती करने की कोशिश की तो। अमीना एक तरफ खड़ी थी क्योंकि माजिद भी घर पहुंचते ही माँ के तेवर देखकर घबरा गया। नौरीन भी घूर घूर कर अमीना को ही देख रही थी, जो अभी कल ही बड़े अच्छे खासे अमीर घराने में भाई का रिश्ता तय भी करके आ गई थी, लेकिन अब इसे सबके सामने शर्मिंदगी उठानी थी। दूसरा ढेर सारा जहेज जो लड़की ने साथ लाना था, इस पर भी पानी फिर चुका था। अनवर साहब ने अमीना को इसका कमरा दिखाया और कहने लगे कि बेटा तुम जाकर आराम करो, सफ़र से थकी हुई आई हो। जैसे ही अमीना कमरे में गई, अनवर साहब भी अपने कमरे में चले गए।
پیچھے سے شامت ماجد کی آ گئی تھی۔ ماں بہن دونوں اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئیں۔ کہنے لگیں تمہیں کیا سوجی تھی؟ تمہیں کہہ کر بھیجا تھا نا کہ باپ کی باتوں میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ارے کل ہی تو تمہارا رشتہ طے کر کے آئے ہیں۔ لڑکی لاکھوں میں ایک تھی، اتنی خوبصورت تھی، یہ امینہ تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، اوپر سے ڈھیر سارا جہیز لانے والی تھی۔ لڑکی کے باپ نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ گاڑی بھی لڑکے کو جہیز میں دیں گے۔ یہ ساری باتیں سن کر ماجد کا بھی دماغ خراب ہو گیا تھا۔ اسے اپنے کیے گئے فیصلے پر افسوس سا ہونے لگا۔ اس کی والدہ کہنے لگیں خبردار جو تم نے اس لڑکی کو سر پر چڑھانے کی کوشش کی، اسے اوقات میں رکھنا اور اسے کہنا کہ وہ ہماری کسی بھی بات کو نہ ٹالے، ہماری خدمت کرے گی۔ ماجد اپنی والدہ کے سامنے ہر بات پر سر ہلاتا رہا کہ جیسا وہ چاہتی ہیں ویسا ہی ہوگا۔ جب وہ کمرے میں آیا تو اسے امینہ ذرا بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ ایک تو وہ تھی بھی سادگی میں، اور دوسرا اسے اس بات کا افسوس تھا کہ ماں بہن نے جو اس کے لیے حور پری ڈھونڈی تھی، جو کہ ڈھیر سارا جہیز بھی لا رہی تھی، امینہ کی وجہ سے یہ موقع اس کے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ کمرے میں آ کر دروازہ بند کر کے کہنے لگا کہ دیکھو، تم سے شادی کرنے میں میری کوئی رضامندی شامل نہیں تھی۔ وہ تو میرے ابا نے ترس کھا کر تم سے میری شادی کر دی، ورنہ میرے لیے تو میری ماں نے بہت ہی امیر اور خوبصورت لڑکی تلاش کر رکھی تھی، لیکن ابا کی وجہ سے سب کچھ رہ گیا۔ میری بات سنو، میرے لیے میرا سب کچھ میری ماں اور میری بڑی بہن ہے۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری زندگی آسانی سے گزر سکے تو ان کی کسی بات پر بھی اختلاف مت کرنا، ورنہ مجھ سے یہ امید نہ رکھنا کہ میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ اگر میں نے اماں کے منہ سے تمہاری کوئی بھی شکایت سنی تو تمہارا حشر بگاڑ کر رکھ دوں گا۔ امینہ پہلے ہی والد کے صدمے سے دوچار تھی اور اس پر ماجد کی باتوں نے اس کو دل برداشتہ سا کر دیا تھا۔ امینہ کہنے لگی کہ آپ کے گھر والوں کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ اگلے روز ہی ساس نے امینہ کو کچن کا راستہ دکھا دیا تھا۔ کہنے لگی کہ سارا کام آج سے تم ہی کرو گی۔ امینہ کو کام کی عادت تھی، اس نے بہت جلدی پورا گھر سنبھال لیا تھا۔ ہاتھ میں ذائقہ بھی بہت تھا۔ انور صاحب اس کے کھانے کی بہت تعریف کرتے تھے۔ یوں تو ماجد کو بھی اس کے ہاتھ کی بنائی ہوئی ہر چیز بہت اچھی لگتی تھی، لیکن ٹیبل پر بیٹھتے ہی کھانے کا نوالا منہ میں لیتے ہی نورین کا منہ بن جاتا۔ کہنے لگی توبہ توبہ، کتنی تیز مرچیں ڈالی ہیں، یہ نوالا تو میرے حلق سے نیچے نہیں اتر رہا۔ یہ سننا تھا کہ ماجد غصے سے امینہ کی طرف دیکھنے لگا اور کہنے لگا کھانا ٹھیک سے کیوں نہیں بناتی؟ نورین تو یوں اداکاری کرتی جیسے کہ کھانے میں نہ جانے کتنی تیز مرچیں ہیں، بری طرح سے کھانسنے لگتی، کہتی مرچیں اتنی تیز تھیں کہ گلے میں لگ گئیں۔ ماں بھی اسی کا ساتھ دینے کے لیے اس کی کمر سہلانے لگتی، پھر کہتی کہ دیکھ رہے ہو تم اپنی بیوی کو، تمہاری بیوی جان بوجھ کر ایسی حرکتیں کر رہی ہے تاکہ ہم لوگ بیمار ہو جائیں اور مر جائیں اور پورا گھر ہی سنبھال کر بیٹھ جائے۔ ایسی باتیں سن کر ماجد کا دماغ خراب ہونے لگتا تھا، وہ اس پر چیخنے چلانے لگتا، امینہ رونے لگتی کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ بہرحال امینہ کی زندگی میں تنگی آنے لگی تھی اور جتنا بھی کام اچھے سے اچھے طریقے سے کرتی، اس کی ساس اس کے کام میں بس نقص اور کیڑے ہی نکالتی تھی، اور ان کا پوتا نہایت بدتمیز تھا۔ جیسے ہی امینہ جھاڑو پوچھا کرتی، وہ اپنے گندے جوتے لے کر فرش پر چلنے لگتا، پھر سے فرش مٹی سے بھر جاتا۔ وہ اگر اسے ڈانٹتی تو نورین آ کر چلانے لگتی کہ تم ہوتی کون ہو میرے بیٹے کو کچھ بھی کہنے والی؟ وہ کہتی کہ آپا یہ گیلے فرش پر چل رہا ہے، آپ دیکھ لیں پورے فرش کا کیا حال کیا ہے۔ اس نے بجائے اپنے بیٹے کو سمجھانے کے وہ امینہ پر چلانے لگی، کہنے لگتی کوئی امیر گھر سے نہیں آئی تم جو اتنے نخرے دکھا رہی ہو، یہ گھر تمہارے باپ نے جہیز میں بھی نہیں دیا، تمہیں یہاں رہنا ہے تو تمیز سے رہو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے پوچھے کا سارا گندا پانی دوبارہ فرش پر پھینک دیا، کہنے لگی لو لگاؤ پوچھا۔ امینہ اس طرح کے رویے سے پریشان ہو کر رہ گئی تھی، ماجد سے بھی کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، اگر کبھی کہتی تو وہ اسی پر الٹا چلانے لگتا کہ تم مجھے میری ماں اور بہن کے خلاف کرنا چاہتی ہو، خبردار جو تم نے مجھے میری ماں اور میری بہن کے بارے میں کوئی بھی غلط بات کہی تو آدھی آدھی رات نورین اور اس کی ماں ماجد کو اپنے کمرے میں لے کر بیٹھی رہتیں، امینہ کے خلاف اس کے اندر زہر بھرتی رہتیں۔ انہی دنوں امینہ کی طبیعت کچھ خراب رہنے لگی۔ ماجد ہی اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تھا، وہ حاملہ ہو چکی تھی اور ڈاکٹر نے سختی سے ماجد سے کہا تھا کہ اس سے زیادہ کام نہ کروایا جائے، اور دوسرا یہ کہ اسے اچھی خوراک دی جائے۔ شادی کو 1 مہینہ ہی گزرا تھا کہ اللہ نے خوشخبری سنا دی تھی، لیکن یہ خوشخبری ماجد کی ماں بہن پر بڑی ناگوار گزری تھی، لیکن ماجد خوش تھا۔
امینا کا خیال بھی رکھنے لگا تھا۔ اپنی ماں سے کہنے لگا کہ گھر کے لیے کوئی ملازمہ رکھ لیں، کیونکہ ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ امینا سے زیادہ کام نہ کروائیں۔ یہ سب دیکھ کر نورین اور اس کی والدہ تو پریشان ہو گئی تھیں۔ انہی دنوں نورین کی کالج کی سہیلی اسے ملنے آ گئی۔ کافی امیر قسم کی خاتون تھی۔ جب آئی تو ڈھیر سارے تحفے نورین اور اس کے بیٹے کے لیے لائی تھی۔ پھر وہ کہنے لگی کہ اسے اپنی نند کے لیے ایک بہت ہی اچھے رشتے کی ضرورت ہے۔ جس گھر میں نورین کی دوست کی شادی ہوئی تھی وہ بہت امیر لوگ تھے، اور نورین اپنی سہیلی کے سامنے امینا کی برائی کرنے لگی کہ میری بھابھی اچھے کردار کی لڑکی نہیں ہے۔ کہنے لگی کہ ابھی میرے بھائی کی شادی کو مہینہ بھی نہیں گزرا، لیکن میری بھابھی 2 مہینے کی حاملہ ہے۔ یہ سن کر نورین کی سہیلی منہ پر ہاتھ رکھنے لگی۔ وہ کہنے لگی میرے باپ نے زبردستی اس بد کردار لڑکی کو ہمارے بھائی کے پلے باندھ دیا ہے۔ میرا باپ کچھ بھی نہیں سنتا۔ میں نے تو سن رکھا تھا کہ اس لڑکی نے نہ جانے کتنے لوگوں سے دوستی یاری پال رکھی تھی، نہ جانے کن کن سے منہ کالا کیا ہے، اور اب اپنی ناجائز اولاد کو میرے بھائی کا نام دے رہی ہے۔ اس کی سہیلی کو نورین سے ہمدردی ہونے لگی۔ نورین کہنے لگی یہ کوئی بھی کام نہیں کرتی، بس کوئی مہمان آ جائے تو ان کے سامنے نیک بننے کے لیے انہیں چائے پانی پوچھ لیتی ہے۔ نورین کی مظلومیت کو دیکھ کر اس کی سہیلی اس کی بات کو سچ سمجھنے لگی۔ نورین کہنے لگی کہ اگر تم اپنی نند سے میرے بھائی کی شادی کروا دو تو ہم اسے طلاق دلوا کر گھر سے نکال دیں گے، لیکن اس شادی کا میرے باپ کو علم نہیں ہونا چاہیے، ورنہ وہ یہ نکاح ہونے نہیں دیں گے۔ اس کی سہیلی کہنے لگی کہ میں پہلے اپنے گھر پر بات کر لوں، اگر وہ لوگ اس رشتے کے لیے رضامند ہو گئے تو پھر ہم یہ رشتہ تمہارے والد کو بنا بتائے کر لیں گے۔ نورین تو خوش ہو گئی تھی۔ دولت کی لالچ کی پٹی اس کی آنکھوں پر بندھ چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ جب اس کی سہیلی اپنے سسرال میں اتنے عیش کر رہی ہے تو اس کے ماں باپ اس لڑکی کو جہیز کیا کچھ نہیں دیں گے۔ چند روز بعد ہی نورین کی سہیلی نے نورین اور اس کی والدہ کو اپنے گھر پر بلا لیا۔ گھر تھا یا کوئی بنگلہ تھا، اتنا خوبصورت اور بڑا بنگلہ دیکھ کر دونوں ماں بیٹی کے ہوش اڑے تھے، لیکن جب اپنی دوست کی نند کو دیکھا تو دل بجھ کر رہ گیا تھا۔ سانولی سلونی رنگت کی مالک تھی اور تھی بھی بہت موٹی۔ انہیں ماجد سے رشتہ کرنے پر کوئی اعتراض نہ تھا، اور یہ بھی وہ کہہ رہے تھے کہ وہ بہت جہیز دیں گے۔ نورین کی تو رال ٹپکنے لگی تھی۔ جہیز کا نام سنتے ہی اس نے جھٹ سے ہاں کر دی۔ اس کے بعد ماجد سے کہنے لگی کہ بڑی مشکل سے ہم نے تمہارا ایک گھر میں رشتہ طے کیا ہے۔ یہ سن کر وہ کہنے لگا کہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ امینا میری بیوی ہے اور میرے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ نورین کہنے لگی کہ ایسا موقع تمہیں بار بار نہیں ملے گا۔ ہم نے وہاں پر جھوٹ بول دیا ہے اور اب تم ہی ہمارے اس جھوٹ کا پاس رکھو گے۔ بس تم کسی بھی طرح اپنی بیوی کو دوسری شادی پر آمادہ کر لو، باقی ہم سب دیکھ لیں گے۔ ماجد کو اپنا رویہ امینا کے ساتھ کچھ بدلنا پڑا تھا۔ اب اس سے اچھی اچھی باتیں کرتا، اس پر ہاتھ بھی نہیں اٹھاتا، اور اپنا رویہ اس کے ساتھ اچھا رکھنے لگا تاکہ جب شادی کی اجازت مانگے تو امینا اسے شادی کی اجازت بخوشی دے دے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر امینا نے انور سے ان لوگوں کی شکایت کی تو وہ ان تینوں کو نہیں چھوڑے گا، اور انور سے تینوں ہی ڈرتے تھے، اس لیے جو کچھ کرنا تھا وہ انور کے علم میں لائے بغیر ہی کرنا تھا۔ دوسری طرف نورین اور اس کی والدہ نے بھی اپنا رویہ امینا کے ساتھ اچھا کر لیا۔ امینا سے اس کی ساس کہنے لگی کہ تم پہلے سے بہت کمزور ہوتی جا رہی ہو، اپنا خیال نہیں رکھتی۔ یہ کہہ کر ایک دودھ کا گلاس اس نے امینا کو تھما دیا۔ کہنے لگی کہ رات کو روزانہ 1 گلاس دودھ پیا کرو تاکہ بچہ بھی اندر صحت مند ہو۔ امینا کو پہلے تو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر اس کی ساس کو ہوا کیا ہے، وہ اتنی مہربان کیوں ہو رہی ہیں، لیکن پھر یہ سوچنے لگی کہ اگر اسی طرح سب کا رویہ مجھ سے بہتر ہو رہا ہے تو کیا حرج ہے، شاید اب میں ان کے وارث کو جنم دینے والی ہوں، اس لیے ان لوگوں کا رویہ مجھ سے بدل گیا ہے۔ لیکن وجہ تو کوئی اور ہی تھی۔ کچھ دن بعد ہی نورین کے بیٹے کی سالگرہ آنے والی تھی، اور اس کا بیٹا ضد کر رہا تھا کہ وہ نیا جوڑا ہی پہنے گا۔ امینا کی سلائی بہت اچھی تھی، اس لیے نورین نے بڑی محبت اور پیار دکھاتے ہوئے امینا سے کہا کہ وہ اس کے بیٹے کے 2 جوڑے سی دے، کیونکہ اس نے سالگرہ پر وہی پہننے ہیں۔ امینا نے فوراً سے حامی بھر لی۔ گھر کے سارے کام نپٹانے کے بعد وہ رات کو سلائی مشین رکھ کر بیٹھ گئی۔ اس کی ساس نے سوچ لیا تھا کہ آج اس لڑکی کا بھی کام تمام کر دیا جائے، ایسے تو یہ پیچھا نہیں چھوڑے گی، اس لیے ابھی سے کچھ نہ کچھ سوچنا پڑے گا۔ پھر انہیں یہ بھی ڈر تھا کہ اگر امینا کے گھر بیٹا پیدا ہو گیا تو پھر ان کا اپنا بیٹا ماجد ان کی کوئی بات نہیں سنے گا، اس لیے دودھ کے اندر چوہا مار دوائی ڈال کر دودھ کا گلاس اس نے امینا کو پکڑا دیا۔
کہنے لگی میں نے اس کے اندر بادام اور دوسرا ڈرائی فروٹ بھی ڈالا ہے، اس لیے دودھ کو ضرور پی لینا تاکہ تمہیں کمزوری نہ ہو جائے۔ امینہ اس وقت نورین کے بیٹے کا سوٹ سی رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ پہلے وہ نورین کے بیٹے کا سوٹ سی لے، پھر ہی دودھ پی کر سو جائے گی۔ نورین کے بیٹے کو جب یہ علم ہوا کہ اس کی ممانی اس کی سالگرہ کے لیے نیا جوڑا سی رہی ہیں تو وہ اٹھ کر اپنی ممانی کے کمرے میں آ گیا۔ نورین اور اس کی والدہ سو چکی تھیں۔ جب وہ کمرے میں آیا تو امینہ کمرے میں موجود نہ تھی بلکہ واش روم میں تھی۔ سامنے دودھ کا گلاس دیکھ کر فوراً سے نورین کے بیٹے نے دودھ کا گلاس پکڑا اور اسے پی گیا، کیونکہ رات کو اس کی ماں اسے دودھ کا گلاس دینا بھول گئی تھی۔ جب امینہ واش روم سے کمرے میں آئی تو خالی دودھ کا گلاس دیکھا تو کہنے لگا، ممانی مجھے بھوک لگی تھی اس لیے میں نے آپ کا دودھ پی لیا، اور کہنے لگی کوئی بات نہیں۔ پھر خوشی سے کہنے لگا، کیا آپ میری سالگرہ کے لیے میرا نیا جوڑا سی رہی ہیں؟ وہ کہنے لگی، ہاں میں تمہارا بہت خوبصورت جوڑا سی رہی ہوں، تم سالگرہ پر پہن کر شہزادے لگو گے۔ یہ سن کر وہ بچہ بہت خوش ہوا، کہنے لگا آپ تو بہت اچھی ہیں، پتہ نہیں میری ماما آپ کو کیوں برا بھلا کہتی رہتی ہیں۔ امینہ کہنے لگی وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گی۔ سب کا رویہ امینہ کے ساتھ بہت اچھا ہو گیا تھا، اس لیے وہ چاہتی تھی کہ سب کچھ ٹھیک ہی رہے۔ وہ بچہ واپس اپنے کمرے میں چلا گیا اور اپنی ماں کے ساتھ لیٹ گیا، لیکن اس کی طبیعت آدھے گھنٹے بعد ہی بگڑنے لگی۔ وہ پیٹ پکڑ کر رونے لگا۔ نورین اور اس کی والدہ کی آنکھ کھل گئی۔ نورین اپنے بیٹے سے پوچھنے لگی کہ آخر اس نے کیا الٹا سیدھا کھایا ہے۔ وہ کہنے لگا میں نے کچھ نہیں کھایا، میں نے تو ممانی کے کمرے میں رکھا دودھ پیا تھا، کیونکہ رات کو آپ نے مجھے دودھ کا گلاس نہیں دیا تھا۔ یہ سننا تھا کہ نورین کے ہوش اڑنے لگے۔ عین اسی وقت ماجد گھر پر واپس آ گیا۔ بچے کی حالت بگڑی ہوئی دیکھی تو وجہ پوچھنے لگا۔ نورین اور اس کی ماں کہنے لگی ابھی باتوں کا وقت نہیں ہے، جلدی سے اسے ہاسپٹل لے کر جاؤ۔ وہ بچہ کہنے لگا کہ ماموں میں نے تو بس ممانی کے کمرے میں رکھا دودھ پیا تھا، اس کے بعد سے میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، میرے پیٹ میں بہت درد ہے۔ اسے بھاگم بھاگ ہاسپٹل لے گئے، لیکن جب ہاسپٹل پہنچے تو بچے کا انتقال ہو چکا تھا۔ بچے کو مردہ دیکھ کر نورین دھاڑے مار مار کر رونے لگی، کہنے لگی کہ جو گڑھا میں نے امینہ کے لیے کھودا تھا میرا بیٹا اسی میں جا کر گر گیا۔ میں نے اسے زہر والا دودھ دینا چاہا تھا اور وہی دودھ میرے بیٹے نے پی لیا۔ یہ سن کر ماجد کو اپنی ماں اور بہن پر اور بھی غصہ آنے لگا۔ جیسے ہی وہ گھر پہنچے تو انور صاحب صحن میں ہی کھڑے تھے۔ مردہ بچے کو دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ وجہ پوچھی تو دونوں ماں بیٹی کچھ نہیں بولیں، لیکن ماجد نے ساری سچائی اپنے باپ کو بتا دی کہ انہوں نے ہی میری بیوی کو زہر دینے کے لیے زہر والا دودھ کمرے میں رکھا تھا، جو کہ غلطی سے نورین آپا کے بیٹے نے پی لیا اور وہ مر گیا۔ شور کی آواز سن کر جب امینہ باہر نکلی تو مرے ہوئے نورین کے بیٹے کو دیکھ کر بے حد پریشان ہوئی، رونے بھی لگی تھی۔ سچائی جان کر اسے اس بات کا بھی دکھ ہوا کہ اس نے جو گڑھا امینہ کے لیے کھودا تھا، اس کا بے گناہ معصوم بچہ اس میں گر چکا تھا۔ نورین مردہ بیٹے کو دیکھ کر پاگل ہو گئی تھی، ہر وقت روتی رہتی تھی۔ نورین کی سہیلی کو بھی سارا سچ پتہ چل گیا تھا، اس نے بھی اپنی نند کا رشتہ توڑ دیا۔ چند ماہ بعد ہی امینہ نے ایک بہت پیارے بیٹے کو جنم دیا تھا، لیکن جب نورین اس بچے کو پکڑنے لگی تو ماجد نے فوراً سے اسے پیچھے کر دیا، کہنے لگا کہ تم نے میرے بیٹے کو مارنا چاہا تھا، اللہ نے تمہارا بیٹا تم سے چھین لیا، مجھے تم پر بھروسہ نہیں ہے، تم میرے بیٹے کو مار ڈالو گی، اس لیے کبھی بھی میرے بیٹے کو ہاتھ مت لگانا۔ ساتھ ہی ماجد نے اپنے باپ سے کہا کہ وہ اس کو الگ گھر میں شفٹ کر دے، کیونکہ یہاں پر اس کے بیٹے کی جان کو خطرہ ہے۔ یہ دونوں ماں بیٹی یا تو میری بیوی کو مار ڈالیں گی یا میرے بیٹے کو۔ انور کو بھی یہی ٹھیک لگا، اس نے اپنے بیٹے کو الگ گھر لے دیا، جس میں دونوں میاں بیوی اپنے بچے کے ساتھ خوشحال زندگی گزارنے لگے۔ مکافات عمل اسی کو کہتے ہیں۔ نورین اور اس کی ماں اب 8 آنسو بہاتی دیکھی نہیں جاتی۔